बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट एम एस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सही बुखारी की सीरीज़ में आप सभी लोगों को एक बार फिर से दिल से खुश आमदीद। तो हमारा जो इस सीरीज़ में चैप्टर अभी कंटिन्यू है उसका नाम है किताबुल आज़ान, यानी अज़ान के मसाइल के बयान में। आज उसका एपिसोड नंबर 2 है। तो आज के इस एपिसोड में हम इस चैप्टर से मुताल्लिक़ जो है मज़ीद आगे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और उसमें जो हदीस शामिल हैं वो पढ़ेंगे और इंशाल्लाह उसकी मुख्तसर तशरीह भी करेंगे। तो इससे पिछले एपिसोड की अगर हम बात करें तो इससे पिछले एपिसोड में हमने इस चैप्टर का आगाज़ किया था, जिसमें हमने टोटल 7 टॉपिक्स को डिस्कस किया था और उसमें 11 अहादीस शामिल थी। उनकी तफसील भी हमने पढ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो सुन लिया होगा। तो देख लेते हैं कि इससे पिछले एपिसोड में वो कौन से टॉपिक्स थे जिनका हमने जिक्र किया था। चलिए देखते हैं। टॉपिक नंबर 1, अज़ान क्यों कर शुरू हुई। नंबर 2, अज़ान के कलमात 2 मरतबा दोहराए जाएं। नंबर 3, सिवाय क़द क़ामतिस सलात के अकामत के कलमात एक एक दफ़ा कहे जाएं। नंबर 4, अज़ान देने की फ़जीलत के बयान में। नंबर 5, अज़ान बुलंद आवाज़ से होनी चाहिए। नंबर 6, अज़ान की वजह से खून रेज़ी रोकना, जान बचाना। नंबर 7, अज़ान का जवाब किस तरह देना चाहिए। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये थे इससे पिछले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 1 के टॉपिक्स जिनका हमने तज़किरा किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उस एपिसोड को देख लिया होगा, और अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके आप उस एपिसोड को देख सकते हैं। यार बहुत ही आसान कि ऊपर आई के बटन पर भी क्लिक करके आप उस एपिसोड को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम आते हैं अपने आज के इस एपिसोड नंबर 2 की तरफ। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आज जो है हम इस एपिसोड में टॉपिक नंबर 8 से लेकर 14 तक को डिस्कस करेंगे, और इसमें जो अहादीस शामिल हैं वो 614 से लेकर 625 तक की अहादीस शामिल हैं, जिसमें कुल 12 अहादीस बनती हैं जो कि इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है, जिसमें आप जान सकेंगे कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकामात बयान किए हैं और क्या अमल के ज़रिए हमें सिखाया है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो 8 से 14 तक के जो टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं। चलिए देखते हैं। टॉपिक नंबर 8, अज़ान की दुआ के बारे में। 9, अज़ान के लिए कुरा डालने का बयान। 10, अज़ान के दौरान बात करने के बयान में। नंबर 11, अंधा आदमी अज़ान दे सकता है अगर उसे कोई वक्त बताने वाला आदमी मौजूद हो। नंबर 12, सुबह होने के बाद अज़ान देना। नंबर 13, सुबह सादिक से पहले अज़ान देने का बयान। नंबर 14, अज़ान और तकबीर के दरमियान कितना फ़ासला होना चाहिए। तो ख़वातीन व हज़रात, ये हैं आज के इस एपिसोड नंबर 2 के टॉपिक्स जिनका तज़किरा आज हम करेंगे, और इंशाअल्लाह हम उसकी जो अहादीस हैं वो और उसकी तशरीह भी पढ़ेंगे। अब आप सभी लोगों से ये एक ज़रूरी इल्तमास है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये भी इल्तमास है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी इत्तला सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अब हम बगैर देर किए हुए हम अपने आज के टॉपिक से टॉपिक नंबर 8 से आगाज़ करते हैं।
ٹاپک نمبر 8 جس کا عنوان یہ ہے کہ اذان کی دعا کے بارے میں۔ اس میں صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 614۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 614 میں ارشاد ہے کہ ہم سے علی بن عیاش ہمدانی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعیب بن ابی حمزہ نے بیان کیا، انہوں نے محمد بن المنقدر سے بیان کیا، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان سن کر یہ کہے اللہم رب ھذہ دعوت التامہ والصلاة القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ تفصیل۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے اللہ جو اس ساری پکار کا رب ہے اور قائم رہنے والی نماز کا بھی رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن وسیلہ نصیب فرمانا اور بڑے مرتبہ اور مقام محمود پر ان کا قیام فرمائیو جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ بعض لوگوں نے اس دعا میں کچھ الفاظ اپنی طرف سے بڑھا لیے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ حدیث میں جتنے الفاظ وارد ہوئے ہیں ان پر زیادہ کرنا موجب گناہ ہے۔ اذان پوری پکار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے نماز اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے پکارا جاتا ہے۔ کامیابی سے مراد دین اور دنیا کی کامیابی ہے، اور یہ ہر چیز یقیناً نماز کے اندر موجود ہے کہ اس کو باجماعت ادا کرنے سے باہمی محبت اور اتفاق پیدا ہوتا ہے، اور کسی قوم کی ترقی کے لیے یہی بنیاد اول ہے۔ دعوت التامہ سے دعوت توحید کلمہ طیبہ مراد ہے۔ ٹاپک نمبر 9 جس کا عنوان ہے اذان کے لیے قرآن ڈالنے کا بیان، اور کہتے ہیں کہ اذان دینے پر کچھ لوگوں میں اختلاف ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کے لیے اس میں قرآن ڈلوایا۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 615۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 615 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام مالک نے سمی سے جو ابو بکر عبد الرحمن بن حارث کے غلام تھے خبر دی، انہوں نے ابو صالح ذکوان سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے اور نماز پہلی صف میں پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے، پھر ان کے لیے قرآن ڈالنے کے سوائے اور کوئی چارہ نہ باقی رہتا تو البتہ اس پر قرآن اندازی ہی کرتے، اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ نماز کے لیے جلدی آنے میں کتنا ثواب ملتا ہے تو اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ عشاء اور صبح کی نماز کا ثواب کتنا ملتا ہے تو ضرور چوتڑوں کے بل گھسیٹتے ہوئے ان کے لیے آتے۔ قرآن اندازی باہمی مشورے سے کی جا سکتی ہے، جسے تسلیم کرنے کا سب لوگ وعدہ کرتے ہیں، اس لیے وعدہ کو پورا کرنے کے لیے قرآن اندازی سے جو فیصلہ ہوا اسے تسلیم کرنا اخلاقاً بھی بے حد ضروری ہے۔ ٹاپک نمبر 10 جس کا عنوان ہے کہ اذان کے دوران بات کرنے کے بیان میں، اور سلمان بن سرد صحابی نے اذان کے دوران بات کی، اور حضرت حسن بصری نے کہا کہ اگر ایک شخص اذان یا تکبیر کہتے ہوئے
ہنس دے تو کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 616 میں ارشاد ہے کہ ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے ایوب سختیانی اور عبدالحمید بن دینار صاحب الزیادی اور عاصم احول سے بیان کیا۔ انہوں نے عبداللہ بن حارث بصرہ سے انہوں نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک دن ہم کو جمعہ کا خطبہ دیا۔ بارش کی وجہ سے اس دن اچھی خاصی کیچڑ ہو رہی تھی۔ مؤذن جب حی علی الصلاۃ پر پہنچا تو آپ نے اس سے الصلاۃ فی الرحال کہنے کے لیے فرمایا کہ لوگ نماز اپنی قیام گاہوں پر پڑھ لیں۔ اس پر لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اسی طرح مجھ سے جو افضل تھے انہوں نے بھی کیا تھا، اور اس میں شک نہیں کہ جمعہ واجب ہے۔ موسلا دھار بارش ہو رہی تھی کہ جمعے کا وقت ہو گیا اور مؤذن نے اذان شروع کی۔ جب وہ لفظ حی علی الصلاۃ پر پہنچا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اسے فوراً لقمہ دیا کہ یوں کہو الصلاۃ فی الرحال، یعنی لوگوں اپنے اپنے ٹھکانوں پر نماز ادا کر لو۔ چونکہ لوگوں کے لیے یہ نئی بات تھی اس لیے ان کو تعجب ہوا، جس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو سمجھایا کہ میں نے ایسے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی معمول دیکھا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایسے خاص موقع پر دوران اذان کلام کرنا درست ہے، اور اتفاقاً اگر کسی کو اذان کے وقت ہنسی آ گئی تو اس سے بھی اذان میں خلل نہ ہوگا۔ یہ اتفاقی امور ہیں جن سے اسلام میں آسانی دکھانا مقصود ہے۔ ٹاپک نمبر 11، جس کا عنوان ہے کہ اندھا آدمی اذان دے سکتا ہے اگر اسے کوئی وقت بتانے والا آدمی موجود ہو۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث ہے، حدیث نمبر 617۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 617 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ کانبی نے بیان کیا امام مالک سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تو رات رہے اذان دیتے ہیں، اس لیے تم لوگ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دیں۔ راوی نے کہا کہ وہ نابینا تھے اور اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک ان سے کہا نہ جاتا کہ صبح ہو گئی، صبح ہو گئی۔ عہد رسالت ہی سے یہ دستور تھا کہ سحری کی اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے اور نماز فجر کی اذان حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا۔ عہد خلافت میں بھی یہی طریقہ رہا اور مدینہ المنورہ میں آج تک یہی دستور چلا آ رہا ہے۔ جو لوگ اذان سحری کی مخالفت کرتے ہیں ان کا خیال صحیح نہیں ہے۔ اذان سے نہ صرف سحری کے لیے بلکہ نماز تہجد کے لیے بھی جگانا مقصود ہے۔ حدیث اور باب میں مطابقت ظاہر ہے۔ ٹاپک نمبر 12، جس کا عنوان ہے کہ صبح ہونے کے بعد اذان دینا۔ اس میں کل 3 احادیث شامل ہیں، حدیث نمبر 618، 619 اور 620۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 618 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام مالک نے نافع سے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے،
انہوں نے کہا کہ مجھے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ جب مؤذن صبح کی اذان صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد دے چکا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان اور تکبیر کے بیچ نماز قائم ہونے سے پہلے 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھتے۔ یہ فجر کی سنت ہوتی تھیں۔ آپ سفر اور حضر ہر جگہ لازماً ان کو ادا فرماتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 619 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شیبان نے یحییٰ بن ابی کثیر سے بیان کیا، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 620 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام مالک نے عبداللہ بن دینار سے خبر دی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو بلال رضی اللہ عنہ رات رہے میں اذان دیتے ہیں، اس لیے تم لوگ سحری کھا پی سکتے ہو جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دیں۔ تفصیل: ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد نبوی میں فجر میں 2 اذانیں دی جاتی تھیں، ایک فجر ہونے سے پہلے، اب بات کی اطلاع کے لیے کہ ابھی سحری کا اور نماز تہجد کا وقت باقی ہے، جو لوگ کھانا پینا چاہیں کھا پی سکتے ہیں، تہجد والے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر فجر کے لیے اذان اس وقت دی جاتی جب صبح صادق ہو چکتی۔ پہلی اذان کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ مقرر تھے اور دوسری کے لیے حضرت ابن ام مکتوم، اور کبھی ان کے برعکس بھی ہوتا جیسا کہ آگے بیان ہو رہا ہے۔ ٹاپک نمبر 13، جس کا عنوان ہے کہ صبح صادق سے پہلے اذان دینے کا بیان۔ اس میں کل 3 احادیث شامل ہیں، حدیث نمبر 621، 622 اور 623۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 621 میں ارشاد ہے کہ ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے زہیر بن معاویہ جعفی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سلیمان بن طرخان تیمی نے بیان کیا ابو عثمان عبد الرحمن نہدی سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے نہ روک دے، کیونکہ وہ رات رہے سے اذان دیتے ہیں، یا یہ کہا کہ پکارتے ہیں، تاکہ جو لوگ عبادت کے لیے جاگے ہیں وہ آرام کرنے کے لیے لوٹ جائیں، اور جو ابھی سوئے ہوئے ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں، کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ فجر یا صبح صادق ہو گئی۔ اور آپ نے اپنی انگلیوں کے اشارے سے طلوع صبح کی کیفیت بتائی، انگلیوں کو اوپر کی طرف اٹھایا اور پھر آہستہ سے نیچے لائے، اور پھر فرمایا کہ اسی طرح فجر ہوتی ہے۔ حضرت زہیر راوی نے بھی شہادت کی انگلی ایک دوسرے پر رکھی، پھر انہیں دائیں بائیں جانب پھیلا دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 622 اور 623 میں ارشاد ہے کہ مجھ سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں اسامہ حماد بن اسامہ نے خبر دی، کہا کہ ہم سے عبداللہ بن عمر نے بیان کیا،
انہوں نے قاسم بن محمد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا، اور نافع نے ابن عمر سے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال رات رہے میں اذان دیتے ہیں، عبداللہ بن ابن ام مکتوم کی اذان تک تم سحری کھا پی سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رات رہے میں اذان دیتے ہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان تک تم سحری کھا پی سکتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم قیس بن زائدہ رضی اللہ عنہ قریشی مشہور نابینا صحابی ہیں جن کے متعلق سورہ عبس نازل ہوئی۔ ایک دفعہ کچھ اکابر قریش آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تبادلہ خیال کر رہے تھے کہ اچانک وہاں یہ بھی پہنچ گئے۔ ایسے موقع پر ان کا وہاں حاضر ہونا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نامناسب معلوم ہوا، جس کے بارے میں اللہ نے سورہ مذکور میں اپنے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فہمائش فرمائی، اور ارشاد ہوا کہ ہمارے ایسے پیارے غریب مخلص بندوں کا اعزاز و کرام ہر وقت ضروری ہے۔ چنانچہ بعد میں ایسا ہوا کہ یہ جب بھی تشریف لاتے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بڑی شفقت و محبت سے بٹھاتے اور فرمایا کہ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو فہمائش فرمائی۔ محدث ابن خزیمہ وغیرہ نے ان واقعات میں یوں تطبیق کی دی ہے کہ ممکن ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام مکتوم کو باری باری ہر دو اذانوں کے لیے مقرر کر رکھا ہو۔ جس دن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی باری تھی کہ وہ رات میں اذان دے رہے تھے، اس دن آپ نے ان کے متعلق فرمایا کہ بلال کی اذان سن کر کھانا پینا، سحری کرنا وغیرہ منع نہیں ہوا، کیونکہ یہ اذان اسی آگاہی کے لیے دی گئی ہے۔ اور جس دن حضرت ابن ام مکتوم کی رات میں اذان دینے کی باری تھی، اس دن ان کے لیے فرمایا کہ ان کی اذان سن کر کھانے پینے سے نہ رک جانا، کیونکہ یہ سحری یا تہجد کی اذان دے رہے ہیں۔ پھر بعد میں حضرت ام مکتوم کو اذان فجر پر مقرر کر کے لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ فجر ہونے پر ان کو آگاہ کریں اور وہ اذان دیں، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خاص سحری کی اذان کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ امام مالک و امام شافعی، امام احمد، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے طلوع فجر سے کچھ قبل نماز فجر کے لیے اذان دینا جائز قرار دیا ہے۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ نماز فجر خاص اہمیت رکھتی ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب شیخ الحدیث مبارک پوری دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہر دو اذان جن کا ذکر حدیث مذکورہ میں ہے، یہ نماز فجر ہی کے واسطے ہوتی تھی۔ پہلی اذان سحری اور تہجد سے مانع نہ تھی، دوسری اذان مقرر آگاہی کے لیے دلائی جاتی تھی، اور بنسبت دوسری نمازوں کے یہ خاص نماز فجر ہی کے بارے میں ہے، اس لیے کہ اول وقت ادا کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ پس مناسب ہوا کہ ایک ایسا مؤذن بھی مقرر کیا جائے تو لوگوں کو پہلے ہی ہوشیار و بیدار کر دے تاکہ وہ تیار ہو جائیں اور اول وقت کی فضیلت حاصل کر سکیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ اگر کوئی شخص فجر کی اذان جان بوجھ کر یا بھول کر وقت سے پہلے پڑھ دے تو وہ کفایت کرے گی یا فجر ہونے پر دوبارہ اذان لوٹائی جائے گی؟ اس بارے میں حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم کا قول ہے کہ اگر مؤذن رات میں فجر کی اذان کہہ دے تو وہ کافی ہوگی اور دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ یہ امام مالک اور عبداللہ بن مبارک اور امام شافعی و احمد اسحاق وغیرہ کا فتویٰ ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ اذان لوٹائی جائے گی، امام سفیان ثوری کا یہی فتویٰ ہے۔ ٹاپک نمبر 14، جس کا عنوان ہے کہ اذان اور تکبیر کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔
اس میں بھی کل 2 احادیث شامل ہیں، حدیث نمبر 624 اور 625۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 624 میں ارشاد ہے کہ ہم سے اسحاق بن شاہین واسطی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے خالد بن حذا طحان نے سعد بن ایاس جریری سے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن بریدہ سے، انہوں نے عبداللہ بن مغفل مزنی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ ہر 2 اذانوں یعنی اذان و اقامت کے درمیان ایک نماز کا فصل دوسری نماز سے ہونا چاہیے۔ تیسری مرتبہ فرمایا کہ جو شخص ایسا کرنا چاہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 625 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے محمد بن جعفر غندر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ بن حجاج نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عمر بن عامر انصاری سے سنا، وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ عہد رسالت میں مؤذن اذان دیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ستونوں کی طرف لپکتے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ سے باہر تشریف لاتے تو لوگ اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے ملتے۔ یہ جماعت مغرب سے پہلے کی 2 رکعتیں تھیں، اور مغرب میں اذان اور تکبیر میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا تھا۔ اور عثمان بن حبلہ اور ابو داؤد طیالسی نے شعبہ سے اس حدیث میں یوں نقل کیا ہے کہ اذان اور تکبیر میں بہت تھوڑا سا فاصلہ ہوتا تھا۔ تفصیل: مغرب کی جماعت سے قبل 2 رکعت سنت پڑھنے کا صحابہ کرام میں عام معمول تھا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد ہے باب یہ ہے کہ اذان اور تکبیر کے درمیان کم از کم اتنا فاصلہ تو ہونا ہی چاہیے کہ 2 رکعت نفل پڑھی جا سکیں، حتیٰ کہ مغرب بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ بعد فضلائے دیوبند نے لکھا ہے کہ بعد میں ان رکعتوں کے پڑھنے سے روک دیا گیا تھا، مگر یہ وضاحت نہیں کی کہ روکنے والے کون صاحب تھے۔ شاید آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ممانعت کے لیے کوئی حدیث ان کے علم میں ہو، مگر ہماری نظر سے وہ حدیث نہیں گزری۔ یہ لکھنے کے باوجود انہی حضرات نے ان رکعتوں کو مباح بھی قرار دیا ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہاں تک آج ہمارے اس صحیح بخاری کی سیریز میں چیپٹر کتاب الاذان سے متعلق ایپیسوڈ نمبر 2 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج میں نے اس ویڈیو میں اس ایپیسوڈ میں جو بھی ٹاپکس کو ڈسکس کیا، اس میں جو احادیث پڑھ کر سنائی اور ان کی جو تفصیل ہم نے پڑھی ہے، وہ یقیناً آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا اور انشاءاللہ آپ اس پر ضرور عمل بھی کریں گے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے متعلق کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کا بر وقت جواب دے سکیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں فیس بک میں، انسٹاگرام میں اور لنکڈ ان میں، اور اگر وہاں بھی آپ پوچھنا چاہیں تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کا بھرپور کوشش کریں گے جواب دینے کی۔ تو اب انتظار کیجئے اس سے نیکسٹ ایپیسوڈ، جو کہ ایپیسوڈ نمبر 3 کا، جو کہ انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ایپیسوڈ کو بھی ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو مزید اس میں جو مسائل ہیں وہ آپ کا کلیئر ہو سکے۔ تو اب جانے سے پہلے اگر آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل مت بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیا کریں اور ہمیں یہ بھی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ مزید یہ کہ آپ اگر ابھی تک ہمارے چینل دی انصارین کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوا کرے تو
اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ مزید اسلامک کانٹینٹ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر کے آپ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے اب ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، دین اسلام کو اور فالو کرتے رہیں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر ضرور عمل پیرا ہوں۔ نماز کو آپ ضرور قائم کریں اور نماز کو اپنے وقت پر قائم کریں، اور جب بھی اذان دی جائے تو آپ نماز کے لیے ضرور جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔